औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब दिल चाहा मसला कुचला, जब दिल चाहा धुतकार दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका उमर हसन और हम एक ऐसे माशरे के अंदर मौजूद हैं जो कि मुस्तकिल तनज़्ज़ुली का शिकार है। और जब माशरा तनज़्ज़ुली का शिकार होता है तो उसकी वजूहात में से एक मेन वजह जो सामने आती है वो औरत का माशरे में इज़्ज़त ना होना है। कहीं ये माशरे की गलती, कहीं शायद किसी की अपनी गलती, लेकिन बुनियादी तौर पे क्योंकि औरत ही माशरे की बुनियाद रखती है, औरत ही माशरे को परवान चढ़ाती है, तो पाकिस्तानी माशरे की तनज़्ज़ुली का एक सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ की औरत चैलेंजेस के लिए तैयार नहीं है। आज की इस पॉडकास्ट के अंदर जो हमारी मेहमान है, वैसे तो वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, वो एक क्लिनिकल न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वो एक मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर हैं, वो एक मुदर्रिस हैं, मुख्तलिफ जामियात के अंदर जो है वो तदरीसी सरगर्मियों के अंदर रहती हैं, वो सोशल वर्कर हैं और उन्होंने पाकिस्तान को मुतादिद जगहों पे इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ समरीन रियाज की। आइए आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम समरीन, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम उमर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच कि आज आपने वक्त निकाला है और बहुत ही वक्त के बाद जो है आखिरकार ये वक्त आ गया कि हम लोगों को आपसे इस्तिफादा दिला सकें। क्या कर रही हैं, कुछ बताइए कि माशाल्लाह वैसे तो आप बहुत कुछ कर रही हैं। आपके इंट्रो के अंदर मैंने शायद कहते हैं कि सूरज को चिराग दिखाया है, लेकिन आजकल किस एरियाज पे फोकस है, आजकल जिंदगी कहाँ मसरूफ है, ज़रूर बताएं। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत शुक्रिया तहे दिल से कि आपने यहाँ पे बुलाया और मैं जो भी अदना सी कोशिशें कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी में उसके हवाले से बात करने के लिए थोड़ा सा एक आपने प्लेटफॉर्म दिया, तो बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी में बहुत सारे काम किए हैं और कुछ मिजाज और आदत ऐसी बन गई कि एक वक्त में बहुत सारे काम करने अच्छा भी लगता है और एक सोसाइटी का अच्छा फ्रूटफुल पार्ट बनने की जो एक ख्वाहिश है वो भी पूरी हो जाती है। तो क्लिनिकल न्यूरोलिंग्विस्ट हूँ, जैसा आपको पता है। ऑनर भी ये है कि पाकिस्तान की पहली हूँ इस फील्ड में काम कर रही हूँ और अब तो काफ़ी टाइम हो गया है। और ज़हनी अमराज जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं उसके ऊपर लोगों की हेल्प करती हूँ। और अब क्योंकि लाइसेंसिंग और क्वालिफिकेशन की वजह से मैं अब कॉर्पोरेट साइड पर भी आ रही हूँ, तो एक बड़े लेवल पे भी लोगों को काउंसिल कर रही हूँ। बस अल्लाह ताला कबूल करने वाला है हमारी एफर्ट्स जो हम करते हैं और अपनी अदना सी कोशिशें हैं। इसके अलावा ख़वातीन की हुकूक के ऊपर बात करती हूँ मैं। और बाय द वे मैं खुद ये क्लेम नहीं करती कि मैं फेमिनिस्ट हूँ, ठीक है, मैं क्लेम नहीं करती, लेकिन हाँ मैं बात करती हूँ कि जो सोसाइटी में लॉजिकली चीज़ें फैसिलिटीज़ हैं वो प्रिवेल नहीं हो पा रही, तो वो तमाम तर जेंडर्स को मुहैया होनी चाहिए, जिसमें ना सिर्फ मर्द औरत बल्कि जो ऐसी जेंट्स भी है जो हम ट्रांसजेंडर्स के नाम से जिनको जानते हैं। अच्छा समरीन, आपके ख्याल में पाकिस्तानी ख़वातीन का ये हालत ज़ार क्यों है? मतलब दुनिया में ख़वातीन स्पेसशिप चला रही हैं, यहाँ की बेचारी मोटरसाइकिल भी नहीं चलाना जानती, ना सीखने को तैयार है, ना कोई, मतलब बीइंग एन वुमेन आप ज़्यादा बेहतर इसको बता सकती हैं कि हमारे यहाँ की ख़वातीन के असल मसाइल क्या हैं, मतलब ऐसी इस हालत में कैसे पहुँची हैं और क्यों हैं? आपका बहुत जायज़ एक शिकवा भी है और ऑब्जर्वेशन भी बहुत अच्छी है उमर। अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि 51% से ज़्यादा पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन है यहाँ पे। बिल्कुल। और अगर हम चाहें मिलके बहैसियत मनहसल कौम, तो ख़वातीन को अगर हम एम्पावर करें तो पूरी मईशत बदल सकती है। हमारी जो इकॉनमी जहाँ पे खड़ी हुई है पाकिस्तान की, वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है। लेकिन मसला ये कि बात शुरू होती है उनके घर से, ठीक है ना, घर में उनको एम्पावर नहीं किया जाता उस तरह से, ठीक है। वो एक ज़हन साजी ऐसी की जाती है कि बस एक खास वक्त को गुजारें, शादी करें और फिर तमाम दुनिया त्याग के, सोसाइटी त्याग के बच्चों को की परवरिश करें और बिल्कुल साइड पे हो जाए। वो ऐसा
حصہ بن جاتے ہیں معاشرے کا, جو کہ نظر ہی نہیں آتے انویزیبل, حالانکہ وہ بہت کام کر رہی ہوتی ہیں اپنے تئیں, وہ بہت محنت کر رہی ہوتی ہیں, لیکن جو اس طرح کی صلاحیتیں ہیں جو ان کو ایک کارآمد فرد بنا سکتی ہیں معاشرے کا, وہ ان کو نہیں دی جاتی. اور اس کا ریزن ہے اس کا عمر, کیونکہ باپ اور بھائی بھی ڈر جاتے ہیں, شوہر بھی ڈرے ہوئے ہوتے ہیں, وہ باہر نکلتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ کیا حال ہوتا ہے خواتین کا, اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ وہ باہر نکلیں. تو ایسا معاشرہ, ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی گھر کی عورت سیف رہے, سیکیور رہے. وہ ظلم نہیں کرتے, وہ پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو, ٹھیک ہے. اور اس معاشرے کو, اس ماحول کو بنانے میں کس کا ہاتھ ہے؟ ہمارا. ہم ان کو وہ تحفظ فراہم نہیں کرتے, نہ ہم فراہم کرتے ہیں, نہ ہم ان کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ خود اپنا تحفظ کر سکیں. تو بات ہوتی ہے سعودیہ عربیہ کی بھی, یا ایسے ممالک کی, خلیجی ممالک کو دیکھیں, مسلم کنٹریز کی بات کر رہی ہوں, ابھی ویسٹرن کنٹریز کی بات نہیں کر رہی. وہاں پہ خواتین بہت امپاورڈ ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ سیف ہیں, سیکیور ہیں, ان کو ایکول شیئر ملے گا سوسائٹی میں, ٹھیک ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ ان کو رسپیکٹ ملتی ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ پاکستانی سوسائٹی میں کیا ہے کہ جو ان کا وراثت کی بات کر لیں, جائیداد کی بات کر لیں, آفس انوائرمنٹ کی بات کر لیں, بزنس کی بات کر لیں, جہاں وہ جاتی ہیں پڑھائیاں کرنے جاتی ہیں یونیورسٹی کالج میں, وہاں پہ ہر جگہ پہ ان کو مسائل کا سامنا ہے. تو وہ ڈر کے پھر بیٹھ جاتی ہیں. وہ کوئی بھی ایسا ایکسپیریمنٹ جو کہ بہت اچھا ہو سکتا ہے ان کے لیے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ صحیح معنوں میں زندگی جینا, اپنے آپ کو مزین کرنا, نا آراستہ کرنا ان تمام صلاحیتوں سے, اس سے بالکل بے بہرا ہوتی ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ زندگی کیسی ہے. آپ کے خیال میں مطلب دیکھیں, ایک یہ سوسائٹل پرابلم تو ہے, وہ باپ کی طرف سے بھی ہے, وہ بھائی کی طرف سے بھی, ایک شوہر کی طرف سے بھی ہے, لیکن ایز این ہیومن بینگ ایک سیلف ڈیولپمنٹ کا فیز بھی تو ہوتا ہے. ہماری خواتین کو یہ ضرور پتا ہوتا ہے کہ فلانے برانڈ کی سیل جو ہے وہ رات کو 12 بجے لگنی ہے, تو وہ 2 منٹ پہلے انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہوتی ہیں چیزیں, اور پھر جب وہ دوسرے دن اسٹورز میں ہوتا ہے تو وہ, آپ نے بھی بہت مزے کے وہ سین دیکھے ہوں گے, تو وہاں پر ان کی پاور بھی نظر آتی ہے, کپڑے چھینتے ہوئے اور سب چیزیں ہوتے ہوئے. یہ ساری چیزیں اپنی تعلیم کے لیے یہ قوت نہیں دکھاتی, کبھی اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے. مطلب وہاں پر جا کر وہ بیچارہ پن کیوں آتا ہے, اور ان جگہوں پر کہ کھانے کے معاملات ہوں یا پہننے کے معاملات ہوں, وہاں بہت آگے ہوتی ہیں. بہت اچھا سوال ہے. بینگ اے کلینکل نیورولنگوسٹ, یعنی کہ ذہن کے ایک ڈاکٹر کے حوالے سے میں یہ بات کروں گی کہ دماغ جو ہے نا انسان کا, ایسا اس کو جس طرح سے آپ ڈھالیں ویسے ڈھل جائے گا, چاہے وہ مرد کا ہو چاہے وہ عورت کا ہو. کہتے ہیں کہ بچے کی ابتدائی جو سالوں کی تربیت ہے وہ یہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ وہ آگے بڑا ہو کے کیسا بنے گا, لاجیکل سائڈ پہ رہے گا, کیا کون سی فیلڈس چوز کرے گا. تو اسی طریقے سے خواتین کو جب کم رکھا جاتا ہے, ان کو کہا جاتا ہے یہ تو تمہارے بات کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے, یہ تم نہیں ڈیولپ کر سکتی اپنے آپ کو. تو جب وہ ایک قید میں ہوتی ہے نا, ذہنی طور پر شکنجے میں ہوتی ہیں, تو پھر اس طرح نہ وہ سوچتی ہیں نہ ہمت کرتی ہیں اس طرف دیکھنے کی. پھر وہ انہی دائروں میں گھومتی رہتی ہیں جو کہ لان کی سیل سے شروع ہوتی ہے, برانڈڈ میک اپ پہ ختم ہوتی ہے. بالکل صحیح. آپ بات کر رہی تھیں آفیسز کے حوالے سے کہ آپ کارپوریٹ سائٹ پہ بھی ٹریننگز کروا رہی ہیں, اور ہماری خواتین کی ایک کافی تعداد کارپوریٹ سیکٹر کے اندر بھی ہے موجود. آپ کو وہاں پر کیا مسائل نظر آتے ہیں کہ اس وقت ایک تو بہت بڑا چنک, میرے خیال میں 95% بھی اگر میں کہہ دوں تو وہ خواتین ہیں جو اس لائف سائیکل کے اندر ہیں, شاید 4-5% جو ہے وہ کام کرتی ہیں. تو اگر ان کے اوپر بھی تھوڑا سا بتائیں کہ اس وقت جو خواتین پروفیشنل لائف میں ہیں, یا بینگ این وومن, کیونکہ آپ یونیورسٹیز میں بھی جا رہی ہیں, اور پھر آپ کے پاس ذہنی امراض کے لوگ بھی آ رہے ہیں, پھر آپ کارپوریٹ سیکٹر کی ٹریننگ بھی کرا رہی ہیں, وہاں پر کیا مسائل آپ کو نظر آتے ہیں خواتین میں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ کہ خواتین آتی نہیں ہیں, لیکن جو خواتین پڑھتی ہیں, محنت کرتی ہیں, بہت زور لگا کے اور بہت محنت کر کے پھر وہ کسی جگہ پہ پہنچتی ہیں. ایسے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کو سلیکٹ نہیں کیا جاتا. میں نے ایسے بھی فیکٹرز دیکھے کہ جو باحجاب خواتین ہیں, پردہ کرتی ہیں, پردہ آبزرور خواتین, وہ بہت بڑے لیول کی جو کارپوریٹس ہوتی ہیں ان کو وہاں پہ انٹری نہیں ملتی. ایسا بھی ہوتا ہے. تو وہ کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں. ایک تو پہلے اپیرنس کے اوپر, پھر دوسری بات یہ کہ خواتین زیادہ اس لیے وہاں پہ نظر آتی ہیں کیونکہ وہ آدھی پے سے بھی, اس سے کم پہ بھی راضی ہو جاتی ہیں کام کرنا.
یہ بھی ہے ایک بات. وہ اچھا جم کے کام کرتی ہیں, بار بار بریکس نہیں چاہیے ہوتے ان کو سگریٹ کے لیے اور دوسرے سٹے نہیں لگانے جی ہوتے جی انہیں بالکل کونے میں ایسے ہی کھڑے ہے. ہو تو کے. وہ جم کے کام کرتی ہیں, بیٹھی رہتی ہیں, پروڈکٹیوٹی ان کی زبردست ہوتی ہے, اور وہ آدھی سے آدھی قیمت میں بھی سیلری میں بھی راضی ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اب وہاں یہ پہلی بات ہو گئی ہے کہ یہیں سے ہراسمنٹ شروع ہو گئی نا, یا امتیاز شروع ہو گیا کہ آپ نے ایک مرد کے پیرنٹس پہ تو آپ نے نہیں کہا کہ اس کی داڑھی ہے, مونچھیں ہیں. ویسے داڑھی والوں کے ساتھ بھی بہت سارے مسائل ہیں. وہ پہلے ہوتے تھے, اب نہیں ہوتے. اچھا ہاں, اب تو چیزیں چینج ہو گئی ہیں بہت حد تک. ہاں یہ ہے کہ اگر ٹخنوں سے اونچی چلوا رہے تو شاید اب بھی اس کے اوپر پرابلم ہو, لیکن اگر داڑھی اونچے والے ایسے لوگ ہیں کہ جو پینٹ شرٹ پہن کے اپنا ڈریس کوڈ انہوں نے چینج کیا ہے تو اس کے اوپر ان کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. خواتین کے ساتھ میں نے یہ دیکھا کہ جو اس لیول کی کارپوریٹس ہوتی ہیں, ایک خاص لیول کی مقام کی جہاں پہ لوگ چاہتے ہیں, ڈریم ہوتا ہے ان کا کہ وہ کام کریں, تو وہاں پہ ان کو انٹری نہیں ملتی. اس وجہ سے نہیں ملتی کہ وہ ایک خاص طرح کا اٹائر سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں, یا ان کے کچھ مذہبی عقائد ہوتے ہیں وہ اس کو فالو کر رہی ہوتی ہیں. اور یہ بات میں ہوا میں نہیں کہہ رہی, یہ سرکاری سطح پر بھی ہے اور یہ نجی اداروں میں بھی ایسا ہے. بالکل ٹھیک. آپ نے ابھی ایک بڑا زبردست لفظ استعمال کیا, ہیراسمنٹ. اور ہیراسمنٹ جو ہے وہ ہم بہت ہی تیزی سے یہ لفظ کو سن رہے ہیں. تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کہ ہیراسمنٹ ہوتی کیا ہے, کیا اس کی کچھ اقسام بھی ہیں, اور ہم کس طرح سے مطلب خواتین, ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ مرد بھی ہیرس ہوتے ہیں, لیکن کیونکہ اس وقت ہم بات خواتین کی کر رہے ہیں تو اس سے کس طرح سے نبردآزما ہو سکتی ہیں خواتین, کہ مطلب واٹ از دا وے آؤٹ فار اٹ. دیکھیے ہراسمنٹ کسی بھی جنس کے ساتھ ہو سکتی ہے, بچے سے لے کے نومولود بچے سے بھی یہاں پہ اس معاشرے میں ہراسمنٹ ہو رہی, ٹھیک ہے. تو مرد کے ساتھ بھی ہے, ایسے ہی بہت سارے کیسز ہیں, میں بینگ اے پریکٹیشنر دیکھتی ہوں اپنی پریکٹس میں بہت سارے ایسے کیس ہیں, اور خواتین کے ساتھ بھی ہے. خواتین کے ساتھ بہت بڑے پیمانے پر ہے اور ہر جگہ پہ ہوتی ہے. اچھا, جو آپ نے ایک سوال پوچھا کہ کیا اقسام ہے, ایسی کتنی اقسام ہے, تو اسٹارٹ ہوتی ہے یہ نان وربل کیوز سے, نان ٹینجیبل جو ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. نان وربل صرف اب کس جگہ پہ ہو رہی ہے یہ میٹر کرتا ہے, ورک پلیس پہ ہے اس کے الگ معاملات ہوتے ہیں, کسی اور جگہ پہ ہے, ٹرانسپورٹیشن میں ہے, باہر روڈ پہ جا رہی ہے خاتون, گاڑی میں بیٹھی ہے, گاڑی چلا رہی ہے, تو ہر لیول پہ ان کو ہراسمنٹ ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا سا سلو ہو گئی ہیں, تھوڑا سا انہوں نے ٹریفک کے سگنل کو فالو کر لیا صرف جہاں پہ اور سب نہیں کر رہے ہیں, تو ان کو پیچھے جو گاڑی والا ہے وہ اسٹیئر دیتا ہو جائے گا کہ آپ انوکھی آئے ہیں یہاں پہ. یہ بھی ہراسمنٹ کے زمرے میں, لیکن یہ اسٹارٹ ہو رہا ہے نان وربل سے, جہاں پہ ڈسٹینس میں ہے لوگ, کوئی کانٹیکٹ فزیکل کانٹیکٹ نہیں ہو رہا, ٹچ نہیں ہو رہا, کچھ ٹینجیبل چیز نہیں ہے, لیکن یہ بھی ہراسمنٹ ہے. اگر کوئی بہت خوبصورت خاتون دیکھی, اس کو بھی بہت اسٹیئر کیا, گھورا, ایسے اس طرح کے ایکسپریشنز دیے, دس از آلسو ہراسمنٹ. پھر نان وربل سے آتا ہے وربل کی طرف کہ آپ اسٹل یو آر ایٹ اے ڈسٹینس, لیکن آپ نے زبان سے ایسا کیا کہا ہے, اوفینسو ورڈز ہیں جو کہ ابیوز بھی ہو سکتے ہیں, جو کہ کسی بھی طرح کے ایسے الفاظ جو نا پسندیدہ اور ناگوار ہوں, ٹھیک ہے. پھر نان وربلز کی بات پہ فزیکل آتا ہے کہ آپ نے اس طرح سے ان کو ٹچ کیا یا اتنی پروکسیمیٹی میں. نارملی ہمیں کمیونیکیشن کا رول ہوتا ہے, میں بچوں کو بھی کیونکہ اسٹوڈنٹس کو پڑھاتی بھی ہوں کمیونیکیشن اسکلس, پروکسیمیٹی کا رول ہوتا ہے کہ آپ کو 1 فٹ کے فاصلے پہ نارملی یہ ایک کمفرٹ ڈسٹینس ہے, ٹھیک ہے نا. اور پھر اگر اسپاؤس ہے, بچے ہیں, فیملی ممبرز ہیں, ماں باپ, ٹھیک ہے, تو اس میں پھر پروکسیمیٹی کم سے کم ہو جاتی ہے. لیکن نارملی جب آپ کسی سے پروفیشنل کانٹیکٹ بات کر رہے ہوتے ہیں کسی, تو وہ ایک خاص پروکسیمیٹی قائم رکھنا ہوتی ہے, ٹھیک ہے. صرف اس کیس میں ہم اس چیز کو بریک کر سکتے ہیں کہ کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہو, ٹھیک ہے نا, ادروائز نو. اگر کسی کی گرفتاری بھی ہے تو وہ بھی پھر خاتون آئے گی اور خاتون ہی اس کو لے کے جائے گی, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ چیز آئیڈیلی تو ایسا ہونا چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہوتا نہیں ہے. تو ہونا یہ چاہیے. ویسے میں صرف ڈسکلیمر کے طور پہ بتا دوں کہ میں نیشنل میڈیا پہ جو میں دیکھ رہا ہوں میں اس کی بات نہیں کر رہا تھا اس وقت. جی یہ تو آپ لوگ سب جانتے ہیں ہم کس چیز کی بات کر رہے ہیں, دیکھنے والے بہت عقل مند ہیں. بالکل ٹھیک ہے.
تو جو فزیکل ٹچ ہوتا ہے انوانٹیڈ انڈیزائرڈ یہ بھی ہراسمنٹ ہے اور یہ سب سے ایکسٹریم فارم ہے ہراسمنٹ کی. پھر وہ صرف ٹچ سے پھر مزید فزیکل اور دین وہ انٹینس قسم کی جو ایزالٹ کے زمرے میں آتی ہے. تو یہ ساری ہراسمنٹ کی اقسام ہے. ہمارے کارپوریٹ سیکٹر میں یہ آفیشیل یا ورک پلیس ہراسمنٹ کی جو میں بہت سارے اور دوسرے پروگرام سے بھی یہ بات کر چکی ہوں, اس میں کیا ہوتا ہے وہی بات کہ خواتین آ جاتی ہیں, بڑی مشکلوں سے پڑھتی ہیں, محنتوں سے وہاں تک پہنچتی ہیں, ایک پوزیشن لے لیتی ہیں, تو ان کے جو باسز ہوتے ہیں یا وہاں کے جو پاورفل لابیز ہوتی ہیں, تو اس میں اگر کوئی ایسا کرپٹ بندہ لوگ ایک شخص یا ایک شخص سے زیادہ ہوں تو پھر وہ ابیوز آف پاور کرتا ہے نارملی, کہ اپنا جو اختیار ہے اس کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں کہ وہ اگر وقت پہ آ رہی ہے, وقت پہ جا رہی ہے, تو پھر اس کو جو ایک خاص ٹائم ہے اس کا 5 بجے کا, ٹھیک ہے نا, جو بھی اسی کانٹریکٹ میں لکھا ہے 5 بجے کا, 5 منٹ پہلے بلا کے کام دینا شروع کرتے ہیں. کام بھی دیا, بٹھا رہے ہیں, زیادہ بٹھا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور پھر وہ اس کا ریزن, اچھا صرف کام کی بات نہیں ہوتی ہے, صرف کام نہیں ہوتا وہ, ٹھیک ہے نا, جو ہراسمنٹ کی میں بات کر رہی ہوں وہ ریزن یہ ہوتا ہے کہ جب سب چاہ چکے ہوتے ہیں اور اس کو روکنا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو اور اگر وہ نہ رکے, اگر وہ کام نہ کرے, یا وہ ان کی انوانٹیڈ ان ویلکم فیور جو مانگ رہے ہوتے ہیں اس کو وہ نہ یس کرے, تو اس کی جاب جاتی ہے یا اس کو جاب پہ بہت مشکلات ہوتی ہیں. تو میں نے یہ دیکھا اور میں نے اس کے اوپر آواز بھی اٹھائی اور بہت اس طریقے سے آواز اٹھائی, بڑے جوشیلے اور بڑے پاورفل طریقے سے, کہ اس کے اوپر باقاعدہ کمپین بھی چلی اور چیزیں بھی ہوئیں. تو ایسی سچویشن میں خواتین کے لیے میرا ایک خاص یہ پیغام ہے. مردوں کو تو میں کیا ہی کہوں کہ خدا نہ کرے, لیکن اتنی آسانی ہوتی ہے اگر آپ سن لیتے تو ہمیں یہ پروگرام نہ کرنا پڑتا بیٹھ کر, ٹھیک ہے. وہ پھر ڈرتے ہیں ڈنڈے سے, سر پولیس سے, کہ ان کے ساتھ کیا ہو جائے گا اگر وہ ایکسپوز ہو گئے, ٹھیک ہے, اور لوگوں نے پکڑ لیا, تو پھر اسی چیز سے ڈرتے ہیں, ورنہ نہیں ڈرتے. ان کو نہ اللہ کا خوف ہوتا ہے, نہ ان کو کانشیس کا گلٹ ہوتا ہے. خواتین کو میں ابھی مخاطب کر رہی ہوں اور ان سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خدارا آپ کے جو مورل ویلیوز ہیں, جو ایتھکس ہے, اس کو آپ سب سے اوپر رکھیں. جو آپ کی تربیت گھر سے ہوئی ہے اور جو آپ نے سیکھا دین اور دنیا سے, اس کو آپ سامنے رکھیں. اور اگر کسی ورک پلیس پہ آپ سے اس طرح کی انوانٹیڈ فیورس مانگی جاتی ہیں تو آپ خدارا اس کو پہلی بار بھی یس نہ کریں, کیونکہ یہ جو چیز اسٹارٹ ہوتی ہے یہ پہلی چھوٹی سی ایک آفر سے اسٹارٹ ہوتی ہے, اور پھر آپ اس دلدل میں اتنا پھنس جاتی ہیں کہ آپ نو نہیں کہہ سکتے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ پہلی بار نو کہیں, اس کے پر آواز اٹھائیں. اور اسی سے ایک جڑی ہوئی بات ہے کہ ہر ادارے میں اینٹی ہراسمنٹ کمیٹیز ہوتی ہیں, لازمی ہے ہونا, نہیں ہوں گی گورنمنٹ سطح کے اوپر بنی ہوئی ہیں. ہماری تو سندھ گورنمنٹ نے, مطلب یو مسٹ بی نوئنگ اٹ, کہ ایک پورا ویمن پروٹیکشن سیل بنا ہوا ہے, چائلڈ پروٹیکشن سیل بنا ہوا ہے, اور وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایکشن نہیں لیتا, وہ ایکشن بھی لے رہا ہوتا ہے, لیکن وہ تبھی لے گا جب آپ تھوڑا سا جائے گا اس کے پاس, چاہے وہ مرد عورت ہو, لیکن خواتین تو نہیں جاتی ہیں نا. ایون ناؤ ویمن کین اونلی سینڈ دیم ای میلز, یا آپ ان کو لیٹر لکھ کے بھیج دیں, تو دے آر, مطلب اس وقت تو آئی واز مائی سیلف سرپرائزڈ کہ واو ہماری گورنمنٹ میں اتنا سب کچھ کام ہو رہا ہے, اور وہ بہت ہی پرویکٹیولی اس کو رسپونڈ کر رہے ہیں. بٹ اسٹل ایک انسان کو خود بات کرنی پڑتی ہے. ہمارے پاس پورے ادارے یہاں پہ موجود ہیں ورک پلیس ہراسمنٹ کے, ٹھیک ہے, اس کو جو کیٹر کر رہے ہیں. پروونشل امبیسمنٹ ہے, فیڈرل فاسپا کے نام سے فیڈرل امبیسمنٹ ہے, ویمن پروٹیکشن ہماری کمیشن پوری, اور ہیومن رائٹس کمیشن ہے, ہر جگہ پہ موجود ہے. اچھا, سب سے پہلے آپ نے اپنے ادارے کی اینٹی ہراسمنٹ کمیٹی کو دیکھنا ہے. آپ کا جو سب سے لیڈر جو بنا ہوا ہے, آپ کا جو بھی ایچ آر یا جو آپ کا لیڈر ہے ٹاپ موسٹ, آپ اس کو دیکھیں گے جو سب سے اوپر ہے, جس سے آپ کو مسئلہ ہے اس کے اوپر کون بیٹھا ہے, آپ اس کو رپورٹ کریں گے. اب یہاں پہ میں یہ بات بتاؤں کہ نارملی کیا ہوتا ہے کہ جو نان ٹینجیبل ہوتی ہے نا, جو چیزیں رپورٹ وربلی تو کی جا رہی ہوتی ہیں, نان وربلی پتہ چل رہی ہوتی ہے کہ ہاں ہراسمنٹ ہو رہی ہے, پریشرائز کیا جا رہا ہے, یا وربلی بات کر دی کہ وٹنسز نہیں ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب پروسیس ہوتا ہے کیس, تو آگے اسٹیج کے اوپر اس کو جب اسیس کیا جاتا ہے, کراس ایگزامینیشن ہوتی ہے, تو لوگوں کے پاس ایویڈینسز نہیں ہوتے. خواتین کہاں سے لے کے آئیں ایویڈینس؟
وہ بیچاری ہراس اس وجہ سے ہوتی ہے کہ کوئی آس پاس نہیں ہوتا, وٹنس نہیں ہوتے, سی سی ٹی وی کیمرے کو وہ بلائنڈ کر دیتا ہے جو کرنے والے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اس طریقے سے لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہی سارے رولز کہیں نہ کہیں جو ہے وہ مردوں کے اگینسٹ میں بھی بہت جگہ یوز ہوئے ہیں, اور بہت جگہ جو ہے انہی رولز کو, لاز کو لیتے ہوئے جو ہے وہ خواتین نے مردوں کو ہراس کر دیا ہے؟ اس کا جواب میں کرتی, بہت اچھا آپ نے نقطہ اٹھایا. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ خواتین اگر دیکھیں کہ ان کے ساتھ ہراسمنٹ ہو رہی ہے, یا خدارا وہ خواتین جو تھوڑی پاورفل ہیں اور وہ دیکھیں کہ کوئی ساتھی خاتون کے ساتھ ہراسمنٹ کر رہا ہے یا بلی کر رہا ہے, تو اس کو ریکارڈ کریں, اس کا ایویڈنس بنائیں, ٹھیک ہے, اس کو ڈاکومنٹیشن میں لے کے آئیں. اور یہ بہت ضروری ہے, یہ بہت ضروری ہے عمر جی, کہ وہ ڈاکومنٹ اس کو کریں گی نا, تو پھر وہ جو مرد ہے نا جس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے وہ بھی اس میں سیو ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, وہ بھی سیف ہوگا کہ اس کوئی ایسی رینڈملی اس کے پہ ایلیگیشنز نہیں لگا سکتا. ٹھیک ہے, تو جو آپ کا سوال تھا نا کہ مرد بھی متاثر ہوئے ان کے اگینسٹ ہوئے, تو اگر ایویڈینسز صحیح سے کریٹ ہو جائے, وہ کیا ایویڈینسز ہیں, ساتھی کوئی ایسا ہے جو دیکھے, بہت ٹیکنیکل ہوتا ہے, کوئی ویڈیو ہو سکتی ہے. اب تو ہر کسی کے پاس اینڈرائڈ فونز ہیں, چیزیں ہیں, ریکارڈرز ہیں, مطلب there could be 100 of ways of doing it. Exactly. And this is very important کہ وہ ایویڈنسز کو مینٹین کریں اور آگے بات کریں اس کے اوپر. اس کو بہت اسٹیریوٹائپ کیا گیا ہے, اس کے اوپر ایسی قدغنیں لگائی ہیں کہ بھئی اگر کسی نے ہراسمنٹ کی بات کر لی تو گاڈ فاربڈن اس نے ریپ کی بات کی ہے. حالانکہ ہراسمنٹ از ڈفرینٹ, ریپ از ڈفرینٹ. وہ جو ایکسٹریم ریزورٹ ہے, اس ظاہر سی بات ہے, پھر اس کو ٹرم ایک ڈفرینٹ آ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, لیکن لوگ اتنا ڈرتے ہیں اس کے اوپر بات کرنے سے, خواتین بھی, اور بارہا ہراس ہو رہی ہوتی ہیں وہ اس خوف سے, اس ڈر سے کہ میں نے اگر کسی اور سے بات کی تو وہ سمجھے گا کہ میرا ہی فالٹ تھا, میرا ہی قصور تھا, کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا, باقی سب تو ٹھیک ہے, میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے وہ ڈر کی وجہ سے وہ رپورٹ نہیں کرتی ہیں, اور جب وہ رپورٹ نہیں کرتے تو ایسے لوگ اور شیر ہو جاتے ہیں, اور وہ ان کے ساتھ بھی کرتے, ان کو بلیک میل کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر اور دوسری خواتین کے ساتھ بھی کرتے ہیں, ان کی ہمت بنتی ہے. تو آج آپ شاید سنگل ہیں, شاید آپ نے شادی ابھی تک نہیں کی, یا بس ابھی شادی کی ہے, یا آپ کے بچے بہت چھوٹے ہیں, لیکن کل کو آپ کی بیٹی بڑی ہوگی, تو آپ ایسا تو ایک انوائرمنٹ کریٹ کریں کہ آپ اپنی بیٹی کو تحفظ والا ماحول دے سکیں. بالکل, جو غلط ہے اس کے پہ آواز اٹھائیں, اور تھرو پراپر چینل, کیونکہ بہت سارے کیسز میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ پھر تھرو پراپر چینل نہیں ہوتا, وہ ایک دم سے ابرپٹ سا ریئیکشن آتا ہے جس کو نہ لیگلی چیلنج کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, نہ ہی اس کو طریقے سے ریزالو کیا جا سکتا. تو سمرین یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے ڈرنا نہیں ہے, لڑنا ہے. بالکل. اچھا, ایک I was going through the UN report, اور میں خود بڑا ہی حیران تھا, اور پہلے حیران تھا پھر پریشان تھا کہ ہماری جو یوتھ ہے خصوصاً فیمیلز میں, ان کے اندر ڈرگ ایڈکشن بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے, اور اس میں ملٹیپل ریزنز اسٹیٹڈ تھے اس رپورٹ کے اندر. اس میں جو ہے وہ ڈومیسٹک ریزنز سے لے کے پروفیشنل ریزنز انہوں نے کلیم کیے ہوئے تھے. آپ یونیورسٹیز میں جا رہی ہیں, کیا آپ واقعی اس چیز کو آبزرو کر رہی ہیں پاکستانی معاشرے میں کہ ڈرگز کی طرف بہت تیزی سے بچیاں آ رہی ہیں, اور اگر آ رہی ہیں تو اس کا تدارک ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ نہ صرف پاکستانی یونیورسٹیز میں, اسکولس میں, کالجز میں پورا مافیا جو سرگرم ہے اور ان تک ڈرگس پہنچا رہا ہے, لیکن وہ جو پہنچا رہا ہے ڈرگس, اور لینے والے اس کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں تبھی لے رہے ہیں, اور ان کا کام چل رہا ہے. اچھا, اس کے پیچھے بہت سارے نفسیاتی عوارض بھی ہیں. جی, ڈپریشن اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ ہے جو مینشن کرنا ضروری ہے. پاکستانی معاشرہ عورت کے لیے بہت گھٹن زدہ ہے, کوئی اس طرح ریکریشن ایکٹیویٹیز نہیں ہے, عام عورت کے لیے نہیں ہے. جو ایک مخصوص طبقہ ہے وہ بھی شاید ہی یہاں پہ ایک خاص گیٹڈ کمیونٹی میں, ایک گیٹڈ ایریا میں جا کے اس کو انجوائے کر سکے, لیکن پھر بھی ان کو اگر تفریح اور سیر کرنی ہوتی ہے تو وہ ملک سے باہر جاتے ہیں. ویسے سارے کام وہ گیٹ کے پیچھے ہی ہوتے ہیں زیادہ تر, آپ کو جانتی ہیں, دیکھنے والوں کو بھی پتہ ہی ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ جو ایک خاص طبقہ ہے وہ بھی شاید ملک سے باہر جا کے تفریح کرتا ہے, تو جو عام عورت ہے اس کے پاس تو اس طرح کے مواقع نہیں ہے, تو گھٹن زیادہ ہے.
بہت کم ہیں جو پھر توکل کے اوپر آتی ہیں, جو ایمان کی طاقت سے, ول پاور سے, ہمبلنس سے اور مورل ویلیوز سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتی ہیں ان تمام عوارض سے, ان تمام پریشانیوں سے. لیکن جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, انیشیلی وہ اینٹی ڈپریسنٹس لے رہے ہوتے ہیں, پھر وہ ڈرگ کی طرف چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کو وہ بہتر محسوس ہوتا ہے. اور اس میں بہت سارے ایسے عناصر ہیں جو کار فرما ہیں. پہلی چیز سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو گھر میں ان کو ایکسیپٹنس نہیں ملتی ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ چھپ چھپا کے, گھر والوں کو نہیں پتا ہوتا لیکن گھر سے باہر پھر وہ کس طریقے سے ڈرگ کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وقتی تو وہ ویپ کر رہے ہیں, وقتی طور پہ وہ نا دے آر دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو فلائٹ پکڑ لیتے ہیں, فلائٹ, ہاں بالکل ہائی فلائٹ. تو وہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے اسکیپ ہوتا ہے بیسیکلی اس عمر میں, ٹھیک ہے, وہ ہینڈل نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں, وہ ان کے بریک اپس ہوتے ہیں, ریلیشن شپ کے ایشوز آ رہے ہوتے ہیں, پیرنٹس کے ساتھ ان کی نہیں بن رہی ہوتی, ان کے گریڈز اچھے نہیں آ رہے ہوتے. میرا اپنا اسٹوڈنٹ, اس نے سوسائڈ کمٹ کر لی. یس, 2018 میں ایسا ہوا تھا. میں پہلے بھی ایک دو جگہ پہ یہ بات بتا چکی ہوں, اور وہی ایک ریزن بنا تھا کہ جو میں اپنی ایک مین اسٹریم سے اس طرف آئی, میں نے پراپر لائسنسنگ کی. اس سے پہلے میں پڑھ رہی تھی, میں نے بہت پڑھا تھا, 2013 سے آنورڈ اسٹارٹ کیا تھا, کیونکہ فیملی بیک گراؤنڈ اس طرح کا ہے, نانا پر دادا جو میرے ہیں, تو وہ ہماری ایک اچھی ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ جس میں وہ بھی بڑے صغیر پاک و ہند کے بہت مشہور عامل حکیم تو اس وقت کے تھے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہاں پہ ایلوپیتھک ڈاکٹرز نہیں ہوتے تھے. بٹ اتنی ان کی انوویشن تھی کہ انہوں نے ایک فارمیسی بنائی تھی, اور وہ سارے تجربات کرتے رہتے تھے اپنے گھر میں. اس وقت حویلیاں کوٹھیاں ہوا کرتی تھیں, انڈیا کی بات بتا رہی ہوں میں آپ کو. تو کہیں یہ ایک بلڈ لائن میں آئی ہے. میں بھی پڑھ رہی تھی, دین 2013 آنورڈ یہ ساری اسٹڈیز بھی, اپنی مین اسٹریم اسٹڈیز بھی. اس کے بعد 2018 میں ایسا ہوا کہ میرا اسٹوڈنٹ, اس نے ڈپریشن, سیویئر کلینکل ڈپریشن تھا, اینڈ ہی کمیٹڈ سوسائڈ. اور وہ ایسا اسٹوڈنٹ, ایسا بچہ 18 سال کا, بیٹھ کے ہم کلاس میں پڑھا رہے ہیں, اور پھر وہ چھٹیوں میں بریک میں خبر آ جاتی ہے, اخبار میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے سوسائڈ کمٹ کر دیا, پنکھی سے لٹک کے, اور ایک نوٹ چھوڑا اس نے that he was not able to handle the stress, جو کہ ایجوکیشن بیس تھا. آپ اس کو کیا سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارا اوور آل معاشرہ ذمہ دار ہے, یا تربیت اس نیچ پہ نہیں ہو رہی جس نیچ کے اوپر اسٹوڈنٹس کی تربیت ہونی چاہیے, یا اس سے بچیوں کو ہم کیسے بچائیں, کیسے, مطلب والدین کیا کریں, اساتذہ کیا کریں, معاشرے میں کیا تبدیلیاں ہونی چاہیے؟ کیونکہ جس طرح سے تیزی سے برین ڈرین ہو رہا ہے ایک طرف, دوسری طرف جو یہاں پر بچے ہوئے ہیں وہ ڈرگس کی طرف جا رہے ہیں, تو یہ تو پاکستان پھر کس طرف چلا جائے گا؟ ویسے بھی جہاں جا رہا ہے نظر آ رہا ہے سب کو, لیکن یہ تو ہم مزید ورس سینیریوز کی طرف جا رہے ہیں. بہت ایک جائز اور ایک بہت جینوین کنسرن ہے آپ کا عمر. اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کو گھر سے اسٹرانگ بنائے, بچی ہو یا بچہ ہو, سو گھر سے اسٹرانگ بنائے, ٹھیک ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ان کو جس سبجیکٹ میں انٹرسٹ ہے پڑھنے دیا جائے, بیجا ان کے پہ پریشرس نہ ڈالے جائیں. دیکھیے بچہ اس عمر میں ہوتا ہے نا, ارلی ٹین ایج, ایک تو ویسے ہارمونل ایشوز ہو رہے ہوتے ہیں, صحیح ہے, اور پھر ایکسٹریم قسم کی انرجی ہوتی ہے اس کے اندر, چاہے لڑکی ہو لڑکا ہو. تو آپ اس کو صحیح راستے پہ لگانا, اس کو ایک چینلائز کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. آپ نے وہ, آئی ایم سوری آئی ایم کٹنگ یو ان دا بٹوین, کہ آپ بات کر رہی تھی ہارمونل چینجز کی. یہ محبت کی ناکامی کے بعد بھی ڈرگز بہت زیادہ یوز ہو رہے ہیں. مطلب آئی واز seeing that in report, it was مطلب properly documented, UNO کی رپورٹ ہے. That's true. ہاں, کہ محبت میں ناکامی ہو گئی تو بھائی تم مطلب امی سے محبت کر لو, پپا سے کر لو, بھائی سے کر لو, چلو کسی اور سے کر لو, لیکن ڈرگس کی طرف جانے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ دیکھیں بات یہ بڑی مزے کی, آپ نے ایک سوال کیا کہ ڈرگس کی طرف کیوں, کیونکہ دیکھیں وہ محبت نہیں ہوتی ہے. جس محبت کو کلیم کیا جا رہا ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, اس میں انہوں نے اپنی زندگی ڈھونڈ لی ہوتی ہے. وہ اس خاص شخص سے جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا ایڈرینالائن لیول بڑھ رہا ہوتا ہے,
ठीक है ना, उनके दिमाग में केमिकल्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, तो खास केमिकल चेंजिंग हो रही होती है, और तभी हमें कोई शख्स अच्छा लग रहा होता है तो अच्छा लग रहा होता है, डिस्पाइट दूसरों को नहीं लग रहा, ठीक है ना. तो नॉर्मली ये मोहब्बत की भी एक साइंस है, हर किसी को हर किसी से मोहब्बत नहीं हो सकती, बिल्कुल. ट्रू, ठीक है. तो जिस शख्स से किसी दूसरे शख्स को मोहब्बत है तो वो एक फीलिंग का नाम है, वो फीलिंग उसको क्या देती है, सेटिस्फेक्शन देती है, ब्रेन उसको एक्नॉलेज करता है, और जो ब्रेन में केमिकल्स होते हैं वो हाई लो हो रहे होते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक. और उसकी वजह से वो खुश भी होता है, सेटिस्फाई भी होता है, राइट. उस शख्स की मौजूदगी जब तक उसकी जिंदगी में होता है तो एक इलेटेड फीलिंग के साथ होता है, हाई मूड्स होते हैं उसके, ठीक है. और जब वो दूर हो जाता है, जब ब्रेकअप होता है उसने, क्योंकि उसको उस दर्जे पे फाइल्स किया हुआ था ना, जी, ठीक है, उस पेडेस्टल पे रखा होता है, वो जब चला जाता है किसी भी रीजन से, खुद ही से निकलकर खुदा के दर्जे पे फाइज कर दिया जाता है यहाँ पर. क्या बात की. बिल्कुल ठीक है. समरीन, एक लास्ट क्वेश्चन आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए, हल क्या है, क्या करें, मतलब पाकिस्तान की औरत क्या करे इन हालात में, हम क्या करें और वो उनको क्या करना चाहिए, हम एज एन सोसाइटी क्या करें और विमेन एज एन इंडिविजुअल उसको अपने लिए क्या करना चाहिए. पहली बात तो ये कि सोसाइटी का पार्टी औरत है, तो हम और वो अलग नहीं है, वी आर जी. सेम, ठीक है, हम आपस में एक दूसरे का हिस्सा है, पहली बात. दूसरी बात ये कि मर्दों को पहले मैं ये कहूंगी कि अपने घर की औरत को, बेटी को, बहन को, माँ को, बीवी को कॉन्फिडेंस दें, उनके लिए ना सिर्फ घर का एनवायरनमेंट प्रोटेक्टिव बनाएं, वो तो बहुत ज़रूरी है, बाहर भी है तो उनको इस काबिल बना दें कि अगर वो तन्हा है तो वो कोई ऐसी नागुज़ीर सिचुएशन में तो उससे नबरत आजमा हो सके खुद. और ये एक बार में नहीं आएगा, इसमें प्रैक्टिस ज़रूरी है, और ये फिजिकली नहीं है, ये मेंटली है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम ब्रेन. आपका जहन अगर मजबूत है, आप कहीं पे भी तन्हा औरत जा सकती है और अपने हक की बात कर सकती है, अपने आप को अच्छी तरीके से कैरी कर सकती है, ठीक है. तो ये मर्दों को चाहिए कि उनको आगाही दें, उनके हुकूक की आगाही दें, ठीक है, उनको इस काबिल बना दें कि वो अपनी हिफाजत खुद कर सकें. फिर ख़वातीन के ऊपर आती है कि जब उनको इतनी लिबर्टी मिल गई है और हर किसी के पास सब सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, हाथों में मोबाइल है, तो वो इतने सारे हुनर हैं वो सीख सकती हैं, अपनी रिक्रिएशंस के अलग अलग ज़राए देख सकती हैं, ठीक है ना. सिर्फ मेकअप नहीं, मेकअप भी एक है, इट्स ऑल्सो एक काइंड ऑफ थेरेपी, ठीक है, जैसे कि स्विमिंग है, जैसे कि शॉपिंग है, जैसे कि म्यूजिक है, डांसिंग है, हम शूटिंग रेंज पे जाते हैं, ये भी एक थेरेपी है, मेरे लिए तो है. तो द थिंग इज कि या हम रोज राइडिंग कर रहे होते हैं, वट एवर द स्पोर्ट इज, तो अलग अलग थेरेपीज होती है. तो आप अपनी एनर्जी को, नेगेटिव इमोशंस को डिफरेंट तरीके से, पॉजिटिव तरीके से चैनलाइज करना सीखें. और अगर आप खुद उसको हैंडल करने के काबिल नहीं है तो किसी ऐसे समझदार थेरेपिस्ट के पास जाएं, काउंसलर के पास जाएं, जो कि आपके ना सिर्फ मसले हल करे बल्कि आपको एम्पावर करे. ऐसा भी मैंने देखा कि घर वाले मोहब्बत बहुत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो सही तरीके से हेल्प नहीं कर पाते क्योंकि उनको खुद नहीं पता होता कि क्या प्रॉब्लम है. अगर डिप्रेशन का एक क्लिनिकल डिप्रेशन है तो घर वाले कितना ही प्यार दे दें, कितना ही उस बच्चे या बच्ची का खर्चा उठाए, उसको हर तरह से नवाजें, लेकिन वो अगर डिप्रेशन में है तो वो नहीं निकल पाएगी जब तक हमारे मेंटल इलनेस को पागलपन समझा जाता है. वो सब लोग समझते हैं कि मेंटल इलनेस या मेंटल इलनेस के डॉक्टर के पास गए तो ये पागल हो गया है. जैसे इस नजरिए को बदलने की जरूरत है, क्योंकि मैं कर रही हूँ काम अर्ली ऑन इंटरवेंशन के ऊपर, यानी वक्त से पहले आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाके फिर जब कोई हल नहीं रहता और उसने आपको एंटी डिप्रेसेंट, एंटी साइकोटिक, ठीक है, मेडिसिन देनी होती है, एंटी एंजाइटी की आपको दवा देनी होती है, वो आपने लेना होता है. और ये बात तय है कि एक बार आप साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट पे आ गए तो फिर आ गए, वो चलती रहेगी और वो भी ड्रग का ही पार्ट है. लेकिन हाँ, सोसाइटी में जानवर बनने से बेहतर है कि फिर आप साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट पे आए. लेकिन उस तक पहुंचे क्यों? आमतौर पे देखिए, जेनेटिकली जो जन्याती तौर पे अगर तगैयर हुआ होता है किसी के क्रोमोसोम्स में या उसका कोई मसला होता है तो जैसे कि डाउन सिंड्रोम है और दूसरे मसाइल हैं जानी तौर पे, तो वो तो बच्चा पैदाइशी होता है, बिल्कुल वो जीन से आ रहा था. लेकिन अप टू 95% ऑफ द साइकोलॉजिकल इलनेसेस दे आर फॉर्म डेवलप्ड आफ्टर 10 years, या सोसाइटी उसको इंटेंसिफाई कर देती है. बायपोलर ऐसा होता है कि जेनेटिकल लोडिंग होती है, लेकिन बायपोलर को भी मैनेज किया जाता है, ठीक है. थिंग्स कैन बी मैनेज, थिंग्स कैन बी इम्प्रूव्ड,
provided کہ آپ کے اندر خود کو بدلنے کا جذبہ موجود ہو. تھینک یو ویری مچ سمرین فار جوائننگ اس. لاسٹ میں اگر آپ ہماری آڈینس کو کوئی بھی ایسا پیغام دینا چاہیں جو لڑکیوں کے لیے ہو یا اسپیشلی یوتھ, پاکستان کی یوتھ کے لیے, کیونکہ آپ خود ایک سکسیسفل وومن ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ بہت ساری خواتین آپ کی طرح جو ہیں وہ سکسیسفل ہوں, پاکستان کی ریپرزنٹیشن کر سکیں مختلف فورمز کے اوپر, انٹرنیشنل لیول کے اوپر, ان کے لیے کوئی ایک پیغام اگر آپ دینا چاہیں تو پلیز. السلام علیکم ایون آؤٹ دیئر. میں ہوں سمرین ریاض احمد اور کلینکل نیورو لنگوسٹ کی حیثیت سے میں آپ سب سے مخاطب ہوں. دیکھیں, سب سے پہلے اپنے ذہنی صحت کا خیال رکھیں. آپ کا ذہن اچھا ہوگا, ٹھیک ہوگا, تو آپ کی زندگی کے تمام تر معاملات بھی ٹھیک ہوں گے. خواتین کے لیے میں یہ بہت ضروری پیغام دینا چاہوں گی کہ نہ صرف یہ کہ اپنی ذہنی صحت کو اچھا رکھیں بلکہ اپنے حقوق کے پر کام کریں, اس کو جانیں کہ اس ملک میں آپ کے لیے کیا کیا حقوق دیے گئے ہیں اور آپ اس کو کس طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. دنیا میں بہت خوبصورت چیزیں ہیں, اس کو دیکھیے. ایسے فنون ہیں جو کہ آپ نے شاید کبھی نہیں دیکھے ہوں گے, اس کو جائیں اور جا کے دیکھیں, سیکھیں, پریکٹس کریں, اپنے گھر میں بھی اس کے پر بات کریں اور اپنی ایک کوکون سے جو چار دیواری آپ نے بنائی ہوئی ہے, شل بنایا ہوا ہے, اس سے باہر نکلیں اور نئی ندرتیں دیکھیں. اور اسی پیغام کے ساتھ کہ جہاں ہیں خوش رہیں, اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا اور اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کا خیال رکھیں. مجھے دعا میں یاد رکھیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں پھر کسی اور پوڈ کاسٹ میں. فی امان اللہ.